बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ईद के तीसरे दिन सुबह सवेरे पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट, एक ऐसी डेवलपमेंट जिसने पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और पॉलिटिकल गेम मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रख दी। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के 3 नुमाइंदों की गुज़श्ता रात गुज़श्ता रात अडयाला जेल में पहुंचने की इत्तलात, इमरान खान से मुलाकात के लिए बड़ी डेवलपमेंट, अहम तरीन तफसीलात और मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद के बाखबर हल्के ये दावा कर रहे हैं कि अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले ही मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब का बोरिया बिस्तर किस तरह से गोल हो सकता है। एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब उनको एक्सटेंशन देने की बात की जा रही है, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बात की जा रही है, ये नई डेवलपमेंट क्यों कर और कैसे सामने आएगी, इस हवाले से भी रखेंगे जनाब तफसीलात आपके सामने। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक क्योंकि गुज़श्ता 2 दिनों से पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है वहाँ पर और उसके बाद फिर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी दोनों दिन जो है वो बहावल नगर का वाकया छाया रहा। इस हवाले से एक तफसीली वीडियो हमने आपके सामने रखी और हमने कुछ डिफरेंट एंगल्स भी आपके सामने रखे। इस दौरान अडयाला जेल के हवाले से तवज्जो जो है वो हटाने में जो पाकिस्तानी मीडिया है वो कामयाब रहा। इसके पीछे क्या मकासद थे और ये जो अहम तरीन मुमकिना तौर पर जो इत्तलात थी वो 3 लोगों के, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के 3 नुमाइंदों की अडयाला जेल में इमरान खान से पहुंचने की इत्तलात थी। 2 की कन्फर्मेशन हो चुकी, तीसरे की कन्फर्मेशन नहीं हो सकी और ये एक ऐसे माहौल के अंदर ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जबकि 16 अप्रैल को यानी आइंदा चंद दिनों के अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से जो है वो साइफर केस की जो समाअत है वो है जनाब। और इस वक्त जो कानूनी महाज पर अहम तरीन नज़र रखने वाले इस्लामाबाद के बाखबर खिलाड़ी हैं, उनका यह दावा है कि प्रोसिक्यूशन के पास इस वक्त किसी किस्म की कोई दलील नहीं और मुमकिना तौर पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी अगले चंद दिनों में बरी हो जाएंगे। 16 अप्रैल को मुमकिना तौर पर उनकी बरियत के हवाले से फैसला आ सकता है। 16 अप्रैल को ना आया तो अगले चंद दिनों के अंदर हर सूरत जराए का यह दावा है कि अप्रैल के महीने में इमरान खान पाकिस्तानी अवाम के दरमियान होंगे और मजीद अब प्रोसिक्यूशन की जो बहानेबाजी है वो नहीं चलने वाली। 30 अप्रैल को जो है वो केस की समाअत है जजेस के 6 खतूत के हवाले से भी और मुमकिना तौर पर उस पर फुल कोर्ट के हवाले से इत्तलात थी कि अब वो फुल कोर्ट बनाया जाएगा, उसमें भी नई डेवलपमेंट हुई है, आपके सामने रखते हैं। और जनाब अडयाला जेल के अंदर ये जो मुलाकातें चल रही हैं, इन मुलाकातों से एक सूरत हाल तो कम से कम वाज़ेह हो जाती है और वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी अदलिया मज़ीद किसी किस्म का बोझ मौजूदा पोलिटिकल सिनेरियो का, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी अदलिया है वो वो संभालने के मूड में नज़र नहीं आती। और इसी तरह से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी इत्तलात हैं कि मुमकिना तौर पर ईद के बाद होने वाली कोर कमांडर मीटिंग पाकिस्तान के आइंदा के मुस्तकबिल का जो सियासी सिनेरियो है उस हवाले से अहम तरीन किरदार अदा कर सकती है। जजेस के हवाले से मैंने बात की तो जनाब 2 बड़ी डेवलपमेंट इस दौरान जो हुई, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया की उस तरह से जीनत नहीं बन सकी भावलपुर वाक़े की वजह से, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन इन मुलाकातों के, मुमकिना मुलाकातों के साथ है, इन इत्तलात के साथ है। इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट के जो 2 नुमाइंदे कम से कम कन्फर्मेशन के मुताबिक इमरान खान से मुलाकात के लिए जो पहुँचे, मामला है जनाब एक तो जस्टिस अतर बिनल्ला ने बहुत से नुकात से अदम इत्तफाक किया है। जो अशखुद नोटिस की पहली समाअत का हुक्मनामा जो है वो जारी हुआ है और तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अदलिया का बतौर इदारा रिस्पांस क्या हो, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार और वफाक से इस हवाले से जो तजावीज़ हैं वो तलब की हैं। लेकिन जस्टिस अतर बिनल्ला ने हुक्मनामे के 12 पैराग्राफ से अदम इत्तफाक करते हुए कहा कि पैराग्राफ 1 से 12 तक को जो पैराग्राफ हैं उनसे इत्तफाक के लिए मैं खुद को किसी सूरत कायल नहीं कर सका। मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट है, ये एक बड़ी खबर है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक सीनियर जज जो हैं वाज़ेह तौर पर उन्होंने काजी फैज ईसा साहब से मुख्तलिफ लाइन ली है। हुक्मनामे के मुताबिक जस्टिस अतर बिनल्ला ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को तलब किया जा सकता है या नहीं,
اس سوال پر فل کورٹ نے ابھی غور کرنا ہے۔ حکومت کے کمیشن بنانے سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوتی ہے یا نہیں، ابھی طے ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو سوال عدالت کے سامنے ہیں ان پر رائے دینا مناسب نہیں۔ ہائی کورٹ ججز کا خط دکھاتا ہے وہ ہر متعلقہ فورم پر معاملہ اٹھاتے رہے، معاملے کی سنجیدگی کے باوجود ادارے نے رسپانس نہیں دیا۔ بڑی بات ہے یہ۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی اثرات رکھنے والے کیسز میں مداخلت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس میں عدالت خود یہ بات مان چکی کہ پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر مداخلت کس حد تک ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے اصغر خان کیس جو ہے وہ کافی ہے۔ مزید برآں جناب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا بھی ایک اضافی نوٹ سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹس آئین کے تحت آزاد عدالتیں ہیں اور ہائی کورٹس کی آزادی پر 184 نہ استعمال کریں۔ از خود نوٹس اچھی نیت سے لیا گیا، لیکن از خود نوٹس سے ہائی کورٹ اور ان کے چیف جسٹس کی آزادی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور 6 ججز کے خط میں جو معاملات اٹھائے گئے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ضابطہ اخلاق میں دیکھے جانا چاہیے۔ میں خود کو از خود نوٹس کے بینچ سے الگ کرتا ہوں۔ ایک بار پھر ڈیفرنٹ ایک لائن لے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یحییٰ آفریدی صاحب پہلے بھی خود کو کئی بینچز سے علیحدہ کر چکے اور کئی معاملات کے اوپر ان کا اضافی نوٹ علیحدگی سے سامنے بھی آتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اپنے اضافی نوٹ میں یہ کہا کہ خط لکھنے والے 6 ہائی کورٹ کے جج اصل میں وسل بلور ہیں۔ وسل بلور کی ٹرمینالوجی عمران خان کے دور حکومت میں، پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں وزارت قانون کی جانب سے جو ہے وہ بنائے گئے، ترتیب دیے گئے ایک بل کے اندر بھی استعمال کی گئی تھی۔ آواز اٹھانے والے ججز کو مسائل کا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ فل کورٹ کے سامنے انتظامیہ کو ثابت کرنا ہوگا کہ اس کی جانب سے مداخلت نہیں ہوئی اور نہیں ہوتی، اور کٹہرے میں انتظامیہ ہے اور بار ثبوت بھی انتظامیہ پر ہے۔ یہ معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ بار ثبوت بھی انہی کے پاس ہے اور وہی جناب کٹہرے کے اندر ہیں، اور ایسی صورتحال کے اندر یہ معاملہ اب انتہائی اہم ترین رخ اختیار کر گیا ہے، اور ممکنہ طور پر جب پاکستان کی تمام تر سیاسی جماعتیں موجودہ حالات میں بات کر رہی ہیں کہ جناب تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں، صورتحال سیاسی اور معاشی بڑی گمبھیر ہے، ایسی صورتحال کے اندر پہلے ججز کی جانب سے 6 جج صاحبان کی جانب سے خط کا سامنے آنا، اور اس کے بعد پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بالواسطہ پیغام رسانی عمران خان صاحب کو، کیونکہ یہ چیزیں واضح نظر آنا کہ مزید اب انہیں جیل کے اندر غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے نہیں رکھا جا سکتا، اور اس کے بعد پھر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کا اہم ترین موقف کچھ اہم ترین معاملات کی جانب اشارہ کرتا ہے، جو کہ یقینی طور پر پاکستان کے جو مستقبل کے سیاسی ماحول ہے اس کے اوپر اہم ترین اپنے اثرات جو ہے وہ مرتب کریں گے۔ اور اسی دوران جناب وزیراعظم شہباز شریف، چونکہ وزیراعظم شہباز شریف نے پہلے جو ہے وہ اداروں کے سربراہان کو ٹیلی فون کالز کی، اور اس کے بعد کچھ اپنے چیدہ مخصوص جو صحافی ان کے پے رول کے اوپر ہیں، ان کے واٹس ایپ گروپ اور ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے اس قسم کا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی کہ اس وقت موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تعلقات ہیں، ایسی صورتحال کے اندر جو ہے موجودہ چنتخب حکومت بقول ان کے 5 سال پورے کرے گی، اور پاکستان تحریک انصاف مستقبل کے پولیٹیکل سینیریو کے اوپر نہیں ہے۔ اب انہوں نے جو ہے وہ سیاستدانوں سے بھی جو ہے وہ رابطے کیے، جس میں اہم ترین رابطہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے کیا، اور اس کے بعد بھی ان مخصوص صحافیوں کی جانب سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیں جناب مولانا فضل الرحمان کی پاکستان تحریک انصاف سے ہوئی ہیں ملاقاتیں، لیکن دیکھیے وہ اور شہباز شریف ایک پیج کے اوپر ہیں، اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل اگلے 5 جو کم از کم اگلے 5 سال ہیں ان کے اندر کو روشن نظر نہیں آ رہا۔ لیکن یہ تمام تر پروپیگنڈا ہے مخصوص ٹی وی چینلز کا، مخصوص میڈیا گروپس کا، کیونکہ اس وقت بیک گراؤنڈ کے اندر جو چل رہا ہے، اس وقت بیک ڈور جو روابط کیے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہم ہے۔ اور میں پہلے آپ کے سامنے ان 3 لوگوں کے نام رکھنے جا رہا ہوں جن کے حوالے سے اطلاعات آئیں کہ جناب یہ عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے، لیکن عمران خان کی جانب سے گرین سگنل انہیں نہیں ملا ملاقات کا۔ یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں، پیغام رسانی کے لیے آئے، عمران خان کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان کے قریبی ذرائع کا بھی یہی دعویٰ ہے، عمران خان کے قریبی ذرائع بھی یہی رائے رکھتے ہیں کہ ماضی میں تقریباً 1 سال پہلے جس قسم کا رویہ ان تینوں لوگوں کی جانب سے سامنے آیا، اب نظر یہی آ رہا ہے کہ دوبارہ راستہ بنانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف میں داخل ہونے کے لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پیغام رسانی کا سہارا لینا چاہتے ہیں۔ نام ان کے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنے جا رہا ہوں، ڈسکلوز کرنے جا رہا ہوں۔ کراچی سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی، شاہ فرمان KPK کے سابق گورنر
اور عمران اسماعیل سندھ کے سابق گورنر، ان میں سے کم دو جو لوگ ہیں جو دونوں سابق گورنر ہیں، جن میں عمران اسماعیل صاحب بھی اور شاہ فرمان صاحب بھی، ان کے متعلق کنفرم یہ اطلاعات ہیں کہ یہ عمران خان صاحب سے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ چند دن قبل ایک وفد، بلکہ چند گھنٹے قبل جو ایک وفد عمران خان سے ملاقات کے لیے پہنچا، ان کے اندر ممکنہ طور پر ان دونوں میں سے ایک شخصیت بھی شامل تھی، اور دعویٰ کر رہے ہیں لوگ کہ جو ذرائع ہیں اسلام آباد کے باخبر حلقے، وہ عمران اسماعیل کے حوالے سے، کیونکہ چند دن پہلے شاہ فرمان صاحب کے حوالے سے بھی کوشش کی گئی، اور چند دنوں سے یہ جو تینوں شخصیات ہیں جن کا ماضی قریب میں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رہا، وہ ایکٹیو ہیں۔ علی زیدی کے متعلق بھی دعویٰ کیا گیا، لیکن ان کے حوالے سے کنفرمیشن نہیں ہو سکی۔ لیکن پہلے میں کچھ خبریں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ زیادہ پرانی نہیں ہیں، تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ کا اندازہ ہو سکے۔ پہلے جناب ایک خبر 19 اگست 2023 کی، سابق گورنر کے پی کے شاہ فرمان نے سیاست کو خیر آباد کہہ دیا، دستبرداری کا اعلان، اور کہا جناب میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں سیاست، اور میرا کوئی بھائی بیٹا الیکشن میں نہیں آئے گا، اور پھر جناب میں کارکنوں کے حقوق کا تحفظ کروں گا۔ لیکن کہا انہوں نے کیا کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ غدار موجود ہیں، وکلا کے اندر، کور کمیٹی کے اندر، اور کچھ لوگ جو کہ کور کمیٹی کے ممبر ہیں، ان کی جانب سے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے مفاد میں نہیں ہے۔ لیکن ممکنہ طور پر ہوا کیا تھا اس وقت، بلکہ واضح صورتحال تھی کہ 9 مئی کے بعد جس قسم کے حالات پیدا ہوئے تھے، زبردستی خفیہ ہاتھوں کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کو تحریک انصاف کو چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا تھا، اور جو لوگ چھوڑ کر چلے گئے، جو اس طرح سے نہیں ڈٹ کر کھڑے، کئی بڑی تعداد جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑی ہوئی، آج بھی ڈٹ کر کھڑی ہے۔ مراد سعید ہیں، حماد اظہر ہیں، لاہور میں میاں محمود الرشید ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، کے پی کے اندر ایک بڑی لائن ہے، جیسا کہ میں نے کہا مراد سعید ہیں، علی محمد خان ہیں، شہریار افریدی ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں۔ یعنی اتنی بڑی تعداد میں لوگ کھڑے رہے، اور وہاں پر جب ان لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی تو پاکستان کے سوشل میڈیا اور خاص طور پہ پاکستان کی عام عوام اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا ان کے متعلق کہ انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، ایسے موقع کے اوپر عمران خان کو چھوڑا جب نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ ایک اور خبر اگر ہم آپ کے سامنے رکھیں تو جناب اس میں اس طرح سے رپورٹ کیا گیا کہ سابق گورنر کے پی کے شاہ فرمان نے بھی عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اچھا، پھر جناب خبر آئی ایک اور جو ہے وہ اینگل سے کہ گورنر کے پی کے شاہ فرمان اور گورنر سندھ عمران اسماعیل دونوں جناب یہ ایکٹیو نہیں رہے اور عمران خان کا یہ ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ اور پھر یہ خبر چند دن پہلے آئی، یہ مارچ کے مہینے کی ہے، تقریباً ایک ماہ سے بھی کم، 18 مارچ 2024 کی، کہ پی ٹی آئی برے حالات سے گزر رہی ہے، اسے چھوڑنے پر مجھے پچھتاوا ہے، اور میں آج بھی جو ہوں میرا عمران خان سے تعلق برقرار ہے، احساس کا رشتہ ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور اس مرتبہ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف دہشت گرد نہیں، محب وطن جماعت ہے، لیکن جس صورتحال کے اندر یہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر گئے تھے، اس وقت پاکستان کے عام لوگوں نے، سوشل میڈیا نے، پاکستان تحریک انصاف نے یہی کہا کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ عمران خان کے حق میں جو ہے وہ چھرا گھونپا۔ اور اس وقت خبر ان کے ساتھ مزید کیا تھی کہ عمران اسماعیل، علی زیدی اور خسرو بختیار کا پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان، اس وقت تینوں کے متعلق جو ہے وہ اس قسم کی اطلاعات آئی تھیں۔ اس کے بعد جناب علی زیدی صاحب نے بھی کہا کہ کافی سوچ بچار کے بعد میں سیاست چھوڑ رہا ہوں، اور پاکستانی افواج ہمارا فخر ہے، ان کی وجہ سے ہم سکون سے سوتے ہیں، جو ہوا جیسے ہوا غلط تھا، کیفر کردار تک لانا ضروری ہے۔ ایک ایسے وقت کے اوپر کہ جب عمران خان واضح طور پر یہ موقف لیے ہوئے تھے کہ 9 مئی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے نہیں کیا، باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پلان کیا گیا، اس وقت یہ صاحبان جو بیانیہ خاص طور پر علی زیدی صاحب اپنا رہے تھے، یہ مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف کے جو مخالفین ہیں ان کو سپورٹ کرتا تھا۔ اب اس بدلتی ہوئی صورتحال کے اندر کہ جب نظر آ رہا ہے 8 فروری کے بعد عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے بھرپور 2/3 اکثریت سے الیکشن جیتنے کے بعد جب موجودہ سسٹم نہیں چل پا رہا، نظر آ رہا ہے کہ عید کے بعد پاکستانی عوام سڑکوں پر ہوگی، عدالتیں مزید بوجھ سارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، عمران خان نے ہر صورت باہر آنا ہے، عوامی لہر کی، عوامی تحریک کی لیڈ کرنی ہے، ملک اگر نئے انتخابات کی جانب نہ بھی بڑھا تو موجودہ صورتحال کے اندر سسٹم چلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، اور ایک ہی مطالبہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا کہ ہمیں جو مینڈیٹ ملا پاکستانی عوام کا جائز مینڈیٹ، جو کہ اب ایک نیشنل مینڈیٹ ہے، وہ ہمارے حوالے کیا جائے،
قوم کے حوالے کیا جائے اور قوم کے اوپر وہ لوگ حکومت کریں جن کو مینڈیٹ ملا۔ اب کیونکہ صورتحال اس طرح سے نہیں رہی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے یہ دونوں نمائندے ایک بار پھر ہوئے ہیں ایکٹیو۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے نہ صرف پیغام رسانی کرنا چاہتے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، بلکہ ڈیل اور NRO بھی لے کر آنا چاہتے ہیں۔ یہی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سر دست لیکن عمران خان نے انہیں ملاقاتوں کے حوالے سے گرین سگنل نہیں دیا، لیکن بہرحال مختلف ٹی وی چینلز، مختلف جو ہے وہ ویب سائٹس، مختلف اخبارات میں ان کی بیان بازی، پروگراموں میں ان کا بیٹھنا، سوشل میڈیا کے اوپر ان کا ایکٹیو ہونا باقاعدہ طور پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ ڈیفینیٹلی پیچھے ایک ہڈن ایجنڈا ہے جس کے لیے انہیں ایک بار پھر جو ہے وہ ایکٹیو کیا گیا ہے۔ تو جناب موجودہ سیاسی صورتحال میں یہ تھی بڑی ڈیولپمنٹ، اور سپریم کورٹ سے بھی اسی قسم کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ مستقبل قریب جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بڑا پریشان کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔